बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार में। मैं हूं आपका मेजबान एहसन रजा। काबुल धमाकों से एक मरतबा फिर गूंज उठा है और 11 अमरीकी फौजी और उसके साथ 60 लोग जो हैं वो जिंदगी की बाजी हार गए हैं। 150 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ये ताजा तरीन सूरत हाल है अफगानिस्तान की, जिस बात का बार बार खदशा जाहिर किया जा रहा था, बिल आखिर वही हुआ है और तालिबान की तरफ से भी इजहार मुजम्मत किया गया है। इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाने की बात की गई है। बोरिस जॉनसन ने इसे बदतरीन दहशतगर्दी करार दे दिया गया है। इनखला का अमल भी रोक दिया गया है। लेकिन एक बुनियादी सवाल यहां पर जन्म लेता है कि 31 अगस्त को डेड नहीं रेड लाइन कहा जा रहा था और अमेरिका भी इसके ऊपर मान गया। लेकिन अब इसके बाद क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि इनखला का अमल जो है वो रुक चुका है। आने वाले वक्तों में तालिबान का जो अफगानिस्तान है वो कैसा होगा और हमसाया मुमालिक पर कितना ज्यादा प्रेशर डेवलप हो रहा है इस तमाम सूरत हाल के अंदर, क्योंकि G7 मुमालिक का इजलास भी हुआ और उसमें भी इसी बात पर जोर दिया गया। और साथ ही साथ अमेरिका की पसपाई की वजूहात भी जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी फोर्स जो है और इतनी बड़ी कोशिशें, लेकिन क्या वजूहात बनी कि वो अफगानिस्तान के अंदर जो है पसपा हुई और उन्हें यहां से जाना पड़ा, या फिर वो खुद भी ऐसा ही चाहते थे, क्योंकि है कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ के मज़दाक वाली बात ना हो। और अमेरिका क्या चाह रहा है कि खित्ते के अंदर कोल्ड वॉर की स्ट्रेटेजी को अपनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि तालिबान की स्ट्रेटेजी को भी देखेंगे कि वो किस हद तक और कितना कामयाब रही है और पाकिस्तान के किरदार को भी देखेंगे। बिलखुसूस पाकिस्तान की सियासी जमातों ने इसके ऊपर खामोशी इख्तियार की हुई है, कोई कौमी बात नहीं की जा रही। और साथ ही साथ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी एक बयान दिया है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कहा कि अफगान फौज जो है वो नहीं लड़ पाई, करप्ट हुकूमत का कोई साथ नहीं देता, तो दुनिया को तालिबान का साथ देना चाहिए। पहले ही इमरान खान साहब के ऊपर तालिबान खान का लोगो जो है वो चिस्पा है। इस बयान के बाद उसको कितनी तकवीयत मिलती है, क्योंकि अगर दीगर मुमालिक को देखा जाए, रूस को देखा जाए, तुर्की को देखा जाए, चीन को देखा जाए, तो उन्होंने बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार किया हुआ है तमाम सिचुएशन से। तो इन तमाम मौजूआत पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करा दूं तो आलमी शोहरत याफ्ता सहाफी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं और आलमी जो उमूर हैं उनके ऊपर गहरी नजर रखते हैं। तो जनाब फैज रहमान साहब वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं। फैज रहमान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो बात करेंगे जो धमाके हुए काबुल के अंदर, बार बार इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा था और बिल आखिर वही हुआ। कहा जा रहा था कि दाइश हमला करने के लिए तैयार है। कहां गए वो सिक्योरिटी प्लान्स और कहां गई वो सिक्योरिटी की सारी बातें, और बार बार इस बात को पे जोर दिया गया हमला होने जा रहा है, लेकिन उस तरीके से जामे प्लान नहीं तरतीब दिया गया और हुआ फिर आखिर वही, और 11 अमरीकी भी चले गए और जो बाइडन जो हैं वो रो भी पड़े। बिल्कुल सही कहा एहसन, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जाहिर है बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान, वहाँ पर जो खून बहा है खुसूसन हमारे अफगान बहन भाइयों का, उस सब पर सब सारे जुल्म पर जाहिर है कि हम लोग इंतहाई अफसरदा हैं और हमारी पूरी दुआएं और ताज़ियतें और नेक ख्वाहिशात हमारे अफगान भाइयों और बहनों की तरफ उनके लिए मौजूद हैं। आपका जो देखिए जो सवाल है बहुत वसी है, बहुत गहरा है, उसकी कई जहतें हैं, लेकिन मैं शुरू करता हूं इस बात से एहसन कि देखिए ये जो आज का दिन है दरअसल ये अमेरिका की, और मैं वाशिंगटन में बैठा हूं और ये बात कर रहा हूं आपसे कि अमेरिका की पै दर पै शिकस्त का एक वाजे सबूत है जो कि उनको अफगानिस्तान में पेश आई। पहली बात जो इस शिकस्त का एतराफ जो शुरू हुआ था वो ट्रंप के जमाने से शुरू हुआ, तकरीबन 2.5-3 साल पहले, कि जब उन्होंने बाकायदा ये ऐलान कर दिया कि हम तालिबान से मुज़ाकरात करेंगे और अफगान हुकूमत को उन्होंने बिल्कुल अंडरकट करके बिल्कुल साइड में बिठा दिया और कहा कि पहले हम बात करेंगे और जब हमारा एक माहिदा हो जाए तो फिर तालिबान जाकर अफगान हुकूमत से इंटरनली बात करें और देखें कि वो आपस में कैसे मामलात होंगे। और फिर दुनिया ने ये भी देखा कि वो शख्स यानी मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर जो कि पकड़ा था पाकिस्तान की मदद से और जिसको कराची में कैद रखा गया था, उसको CIA के कहने पर छोड़ा गया और वो वही शख्स पॉम्पियो के साथ खड़े रह के तस्वीर उसने खिंचाई दोहा में और उसी शख्स ने बाकायदा इस माहिदे पे दस्तखत किया और फिर वो इस वक्त एक डिफेक्टो लीडर के तौर पर काबुल में भी दाखिल हो चुके हैं बाकायदा। तो ये इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको उस पस मंजर में आप देखें
تو یہ جو کچھ بھی ہوا اور طالبان جس طرح سے بغیر ایک شاٹ، بغیر ایک معمولی سے فائرنگ کے، ایک پٹاخہ چھوڑے بغیر بھی افغانستان کے تمام بڑے جو کیپٹل سے صوبوں کے، اس کے علاوہ جب کابل میں داخل ہوئے تو ان کو کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پوری امریکہ کی سپورٹ اور یہ سب کچھ امریکہ کی ایما پر ان کے پلان کے تحت ہو رہا تھا. اچھا، اب ایسا کیوں ہے؟ اب ظاہر ہے ہمارے ناظرین یہ سوال کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا کہ جس گروپ کے ساتھ، جس ملیٹنٹ گروپ کے ساتھ انہوں نے 20 سال پہلے لڑائی شروع کی تھی اور جس میں ہزاروں جانوں کا وہ ہوا، ایک ویسٹ جانیں ہوئی، افغانوں کی تو مطلب لاکھوں کی تعداد ہے، زندگی برباد ہو گئی افغانیوں کی. بالکل، جی ہاں. تو اس کے باوجود جو ہے یہ ایسا کیوں ہوا کہ اسی گروپ کے ساتھ یہ حکومت، امریکی حکومت، نہ صرف معاہدے پر مجبور ہوئی بلکہ انہوں نے اس کو ایک بہت ہی ایزی واک اوور بھی دے دیا، اور دوسرے تمام جو مزاحمتوں والے گروپ تھے، مثال کے طور پر ڈاکٹر عبداللہ اور جو پنشیر ویلی کے کچھ جو رہنے والے تھے، ان کو بھی خاموش بٹھا دیا. جی ہاں، احمد مسعود، جہاں وہ جو خبریں یہ بھی ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ ان کو تسلیم کر لیا اور کوٹ ان کوٹ بیعت کر لی ہے. جی. تو اب یہ بات تو اس کو، اچھا ایسا کیوں کیا گیا؟ ایسا اس لیے کیا گیا کہ امریکہ کو وہاں سے نکلنا تھا. 20 سال، $2 کھرب، ہزاروں فوجی، ہزاروں امریکی کانٹریکٹرز، ٹھیکیدار، اور اس کے علاوہ لاکھوں افغانیوں کی جانیں اور زخمی اور ان کی وہ برباد زندگیاں. تو ان سب کے بعد ان کو کوئی گول نظر نہیں آ رہا تھا. امریکہ کی کوئی ایک موٹیویشن نہیں رہی امریکنز کے پاس کہ بھئی ہم یہاں کیوں رہ رہے ہیں، کس لیے رہ رہے ہیں، اور ہمارا پرپس کیا ہے. اور امریکنز اس معاملے میں ان کی ایک شہرت ہے کہ وہ ایک ریٹروسپیکٹو کرتے ہیں، اپنا دیکھتے ہیں پیچھے اور آگے کہ بھی ہم نے اگر یہ کچھ کیا ہے تو ہم نے اچیو کیا، اگر وہ اچیو نہیں کیا تو اس کو وہ ہاتھ جان چھڑا کے، یہ ایک عام ان کا ایک وتیرہ ہے. تو بالکل ایسا وہاں ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ طالبان ایک ایسا گروپ ہے جن کی روٹس ہیں وہاں پر گاؤں دیہاتوں میں، شہروں میں، اور یہی ایک ایسا ڈومیننٹ ملیٹنٹ گروپ ہے جو کہ افغانستان کو سنبھال سکتا ہے. یہ صاحب یہیں سے بات کنٹینیو کریں گے. یہاں پر مجھے بریک لینا پڑ رہی ہے اور واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ انخلا کا عمل رک چکا ہے تو وہ آگے کس طرح سے بڑھے گا، اور اسی سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. افغانستان کی صورتحال، اور افغانستان جو ہے ایک مرتبہ پھر دھماکوں سے گونج اٹھا ہے. بار بار خدشہ ظاہر کیا گیا. 11 امریکی فوجی اس میں ہلاک ہوئے ہیں اور 60 سے زیادہ زندگیاں چلی گئیں، کئی زخمی ہو گئے. صورتحال بڑی عجیب ہو گئی ہے. بار بار اس کی بات کا اندیا دیا جا رہا تھا. اور فیض رحمان صاحب واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیض صاحب سے جانیں گے. فیض صاحب، تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے اور بظاہر یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ امریکہ یہاں سے جانا چاہتا ہے، لیکن اگر اندر کی طرف دیکھا جائے تو پسپائی جو ہے وہ امریکہ نے خود اختیار کی ہے، اور سب کے سامنے نوشتہ دیوار تھا یہ کہ طالبان آئیں گے، اور پہلے سے ان کی بات چیت ان سے چل رہی تھی. اور ابھی دیکھا جائے تو امریکی جرنل جو ہے وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں طالبان سے کہ طالبان ہمیں تحفظ فراہم کریں. جو کل تک ایک دوسرے کے سامنے تھے اور ختم کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں، آج وہ ان سے تحفظ کی بات کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاہدے کا ایک حصہ تھا. ان سے جب ٹرمپ کا جو معاہدہ ہوا تھا تو اس معاہدے میں، اور آج جو تقریر کی آپ کا کل شام میں پاکستان کے وقت کے مطابق جو بائیڈن نے، صدر بائیڈن نے جو تقریر کی، انہوں نے یہ یاد دلایا کہ ٹرمپ نے جو معاہدہ کیا تھا طالبان سے، اس میں ایک شرط یہ تھی کہ آپ جس کو چاہے ماریں افغانستان میں اور آس پاس، لیکن امریکیوں کو آپ ٹچ نہیں دیں گے، ان کو تحفظ دیں گے. یہ ایک معاہدے کا حصہ تھا جو کہ آج صدر بائیڈن نے باقاعدہ جس کا اعادہ کیا، جس کو ریپیٹ کیا کہ یہ چیز اس معاہدے میں تھی. تو اصل بات یہی ہے کہ یہ سب کچھ ہوا. میں بہت شروع سے یہ کہہ رہا ہوں، جب طالبان آنا شروع ہو گئے تھے تو کچھ لوگوں کو حیرانگی تھی میری اس بات پر کہ میں نے کبھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کو باقاعدہ واک اوور دیا جا رہا ہے، اور یہ امریکنز کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اس میں ریجنل جو پاورز ہیں بشمول انڈیا کے، جو بادل نخواستہ مجبوراً جن کو رضامندی اختیار کرنا پڑی اور پیچھے ہٹنا پڑا ان کو. چائنا بھی اس میں شامل ہے، رشیا کی بھی رضامندی شامل ہے، اور وہ اس کی وجہ صرف یہ تھی ان لوگوں کا، ان ساری پاورز کا، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، ان سب کا اسسمنٹ یہ تھا کہ طالبان ہی ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی ملیٹنٹ فورس ہے افغانستان میں جن کی روٹس پورے
افغانستان میں ہیں. اور اگر آپ کے ناظرین کو یاد ہو تو انہوں نے سب سے پہلے بلکہ اپنے چند اولین دنوں میں جا کر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پورے افغانستان کو ہم کیپچر کر سکتے ہیں، انہوں نے ناردرن ایریاز، شمالی ایریاز جو ہیں علاقہ جات، وہاں پر جا کر قبضے کرنے شروع کیے اور کافی کامیابیاں ہوئی ان کو. اور یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی، حالانکہ ہم کو سب کو معلوم ہے کہ ان کا زیادہ تر تعلق جو کہ پشتون بیلٹ میں ان کا انفلوئنس تھا، لیکن یہ تاجک بیلٹ میں یا دری بولنے والوں کے پاس بھی انہوں نے کامیابیاں حاصل کی. تو ایسا اس کا مطلب یہ تھا کہ واضح مطلب یہ تھا کہ ان کو پوری طرح سے ایک بیکنگ حاصل تھی. اچھا، اب حیرت جو ہے اور جس پر جو مجھ پر بھی خود جو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں وہ یہ کہ آخر امریکیوں نے اتنی ناعاقبت اندیشی اور اتنی نااہلی کیسے دکھائی. ایک طرف تو آپ ان سے معاہدے بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور آپ کو 3 سال سے آپ کو معلوم ہے کہ آپ جا رہے ہیں، تو آپ نے یہ نہ وہاں جو ہزاروں امریکی جو افغان امریکن جن کے پاس امریکی شہریت ہے وہ، اور خود یہاں کے اپنے جو کئی مطلب صدیوں سے اور کئی سالوں سے جو رہنے والے جو شہری ہیں تو وہ بھی وہاں موجود ہیں، آپ نے ان کو کچھ بتایا، ان سے کچھ انفارمیشن شیئر کی سوائے پبلک انفارمیشن کے ٹی وی پہ اور ریڈیو پہ سن کر کہ ان سے کیوں نہیں یہ کمیونیکیٹ کیا گیا کہ اب ہم جا رہے ہیں تو آپ چھوڑیں. اور دوسری بات یہ آپ تیاری پکڑیں اور بالکل مکمل طور پر تیار ہو جائیں جانے کے لیے. جی، اور پھر پھر اس کے علاوہ جو خود لوگ وہاں رہ رہے تھے، اب میں کہنا نہیں چاہتا لیکن آپ یہ دیکھیں چونکہ وہ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں خصوصاً امریکی شہری، وہ بڑی بڑی بھاری تنخواہوں پر وہاں رہتے ہیں اور جن کو ٹیکس فری انکم وہاں کہہ دی. یعنی مثال کے طور پر 2.5 سے 3 لاکھ ڈالر سالانہ وہاں ایک امریکی شہری کی تنخواہ ہوتی ہے جو وہاں ایز این کوئی ترجمان کے طور پر یا کوئی چھوٹا موٹا کانٹریکٹر کا بھی کام کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑی تنخواہ ہے، 2.5 سے 3 لاکھ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 20-25 ہزار ڈالر اور ٹیکس فری. یعنی مجھ جیسا امریکی شہری اگر اتنے پیسے بناتا ہے تو مجھے تقریباً 30 to 40% تو ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو یہ ایک مجھے نہیں کہنا چاہیے اس موقع پہ برا لگتا ہے، لیکن اس میں ایک لالچ کا عنصر بھی یہ تھا کہ لوگ آخری وقت تک اپنی جابوں سے اپنی جو ان کی جو اہم جو برات یافتہ چیزیں تھیں یا جو برات چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اور انہوں نے آخری دن تک انتظار کیا. حالانکہ بالکل جیسے آپ نے جب یہ فرمایا اور بہت اچھی بات کی، نوشتے دیوار ایک موجود تھا، سب کچھ نظر آ رہا تھا کہ سب کیا ہونے جا رہا ہے، تو یہ انخلا تو بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا. دوسری بات جی فرمائیں. ارشاد نہیں کہی آپ کہی. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ انخلا کا عمل اس وقت روک دیا گیا ہے. بورس جانسن نے بھی جو کل کا واقعہ ہے، یہ جو دھماکے ہوئے ہیں اس کو دہشت گردی قرار دیا ہے. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ہے ڈیڈ لائن نہیں بلکہ ریڈ لائن ہے طالبان کی طرف سے، لیکن اب اس کے بعد جب انخلا کا عمل رکا ہے تو کیا آپ کو آگے نظر آ رہا ہے کہ کوئی ڈیٹ آگے بڑھے گی؟ دیکھیے یہ نہیں، آج اگین کل شام میں پاکستان کے وقت کے مطابق، کیونکہ میرے یہاں اس وقت وہی دن ہے، تو بائیڈن نے بھی کہہ دیا کہ نہیں، ہم 31 اگست کو وہاں سے نکل جائیں گے. انہوں نے کسی ایک دن بھی انہوں نے کہا کہ ہم مزید ایکسٹینڈ کرنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن سر امریکہ زور تو دیتا رہا. G7 ممالک کا بھی ایجنڈا یہی رہا کہ ہم ڈیٹ کو آگے ایکسٹینڈ کرنے کی بات کریں گے. ہاں، لیکن دیکھیے اس کی جو وجہ تھی، آج جو صدر نے خود اعلان کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، صدر بائیڈن نے، کہ ہم 31 اگست سے آگے نہیں جائیں گے. ایک فیلر چھوڑا گیا تھا، ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا کہ یہاں خود امریکن پریس میں کہ شاید ہم بلکہ خود صدر بائیڈن نے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ دن بڑھا لیں. لیکن جب طالبان کا بہت اسٹرانگ ریئیکشن آیا، انہوں نے کہا یہ ڈیڈ لائن جیسے آپ نے فرمایا ابھی کہ ریڈ لائن ہوگی. ریڈ لائن جو ہے بہت بڑی دھمکی والی بات ہے. اس کا بھی معاہدہ ہوا تھا، ہم نے جو آپ کو قسم دے رکھی تھی کہ ہم امریکیوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ قسم ٹوٹ جائے گی اور اس کے بعد پھر ہم سب کچھ کرنے کو آزاد ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑی دھمکی تھی. اچھا، دوسری بات بہت اہم ہے اس میں احسن، آپ یہ دیکھیے کہ جو انہوں نے آئیسس نے جو ISIS کے یا ISIS خراسان نے جو حملہ کیا ہے، اس کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں. ایک پہلو جو واضح ہے وہ یہ کہ جو کچھ بھی امریکی معاہدے ہوئے یا افغان گورنمنٹ نے جو کچھ ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی وہ صرف طالبان سے کرنے کی کوشش کی، اور دنیا کو یہ تاثر دیا گیا، جیسے کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ ان کا جو اسسمنٹ تھا کہ شاید
یہ صرف ایک واحد پلیئر پورے افغانستان میں اب صرف طالبان رہ گئے ہیں. اب کسی اور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئیسس کو امریکیوں نے ان کی بہت پٹائی کی تھی. کنر وغیرہ جہاں ان کے تھوڑے بہت جو بیسز تھے وہاں زبردست بامبنگ تھی, ہنڈریڈز آف بامبنگز وہاں ہوئی, تو یہ ان کو نیست و نابود کر دیا گیا تھا. لیکن یہ ری گروپ ہوئے یہ لوگ آہستہ آہستہ, اور اب ان کا جو کل کا واقعہ ہے وہ دراصل یہ ایک میسج یہ ہے کہ ٹھیک ہے طالبان ہی امن کے گارنٹر نہیں ہو سکتے امریکیوں کے لیے, ہم بھی اس کھیل میں موجود ہیں اور آپ کو ہم سے بھی بات کرنا پڑے گی. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو جو بعض لوگ کہہ رہے ہیں, جو کچھ تجزیہ کار خصوصاً امریکی تجزیہ کار, وہ یہ ہے کہ شاید کچھ فورسز ایسی ہیں افغانستان میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی جو چاہتی ہیں کہ امریکہ کو ابھی مزید کھینچ کے اس کی ٹانگیں پکڑ کے وہاں رکھا جائے افغانستان میں, تاکہ امریکنز مزید بلیڈ ہوں, ایک سٹنگ ٹارگٹس بن جائیں طالبان کے لیے اور دوسری فورسز کے لیے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اگر ان کا جو بائیڈن نے جو بالکل منع کر دیا. دیکھیے آج وہ تو انہوں نے آئیسس نے ان کو نشانہ بنایا نا, اور 5,000 سے زائد فوجی اس چھوٹے سے ایریا میں موجود ہیں. بائی دی وے آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس چھوٹے سے ایئرپورٹ کے حصے میں 5,000 سے زیادہ امریکی فوجی موجود ہیں. اس کے باوجود یہ واقعہ ہوا. تو اب اندازہ لگا لیجئے کہ اگر یہ نہیں نکلتے تو آئیسس تو ان کے پیچھے ہے ہی ہے, اور طالبان نے کہہ دیا کہ یہ ریڈ لائن ہوگی, اگر اس کو کراس کیا تو ہماری لیے ریڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دونوں مل کے ان کو امریکیوں کو ماریں گے. طالبان کی وہ جو گارنٹی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی, وہ جو ضمانت انہوں نے دی تھی. تو امریکی اس طرح سے وہاں اپنے آپ کو نہیں رکھ سکتے اتنی معمولی فورس کے ساتھ. جب 5,500 فوجی, ایکٹیو فوجی اس چھوٹے سے ایئرپورٹ کو صحیح مینج نہیں کر سکتے, اس کی حفاظت نہیں کر سکتے, تو پورے ملک کا کیا حال ہو سکتا ہے, اس سے اندازہ لگا لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ سارے اتنے موونگ پیسز ہیں جس کی بنیاد پر تمام نقصانات کا جائزہ لے کر آج بائیڈن نے, دیکھیں بائیڈن نے آپ نے صحیح فرمایا کہ he was crying, this was such a great moment to see an American president literally crying. اور باقاعدہ بائبل کو وہ کوٹ کر رہے تھے, حالانکہ اگر ہمارے پاس ہمارے حکمران جب اگر قرآن وغیرہ کو کوٹ کرتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جو فنڈامنٹلسٹ ہیں, لیکن آج امریکی صدر نے باقاعدہ بائبل کو کوٹ کر کے اپنے فوجیوں کو خراج تحسین پیش کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ از اے سیکولر کنٹری, یہاں مذہب کا سیاست سے, حکومت سے کوئی تعلق نہیں. لیکن وہ شخص رو رہا تھا. he looked visibly shaken, he looked as if he was defeated. بہت ہی سر اگر دیکھا جائے یہ تو ان کی پرسنالٹی کا خاصا بھی رہا. جب انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین چلائی تب بھی وہ امن کی بات کرتے رہے اور امن و سکون کی باتیں کرتے رہے. لیکن یہاں پر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا وجوہات بنی کہ امریکہ جو اتنی بڑی طاقت کے ساتھ یہاں پر آیا اور پھر اس نے اپنی طاقت دکھانے کی کوشش بھی کی, لیکن اسے یہاں سے جانا پڑا. اور اب سامنے یہ نظر آتا ہے کہ بظاہر امریکہ یہاں سے جانا چاہتا ہے, لیکن جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں وہ خود بھی مذاکرات کرتے رہے. تو کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ خطے کے اندر یہاں پر کولڈ وار کی سچویشن پیدا ہو جائے؟ دیکھیے اب اس میں وہ کہتے ہیں نا لکھی جائیں گی, پتہ نہیں کیا مجھے شعر بھول گیا, بہت اچھا تھا کہ جو دل کی داستانیں ہیں وہ تو اب کئی لکھی جائیں گی, کئی تھیوریز آئیں گی, کئی نظریات آئیں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت موڈ میں ہے, امریکن لیڈرشپ اس موڈ میں ہے, خصوصاً ٹرمپ کے آنے کے بعد. ٹرمپ نے دیکھیے اچھا برا جو بھی ہے انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے یہاں پر پولیٹیکل, اور ان کی جو اس وقت قوت ہے ٹرمپ کی وہ بھی اس وقت بے انتہا ہے. نہ صرف ریپبلکنز بلکہ کئی شہریوں میں ان کی جو امریکی شہری ہیں, امریکن سٹیزنز ہیں, ان پر ان کا ابھی بھی بہت انفلوئنس ہے ریپبلکن پارٹی کے علاوہ بھی. تو انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ یہ کیا ہے کہ جی آپ پہلے اپنے آپ کو تو دیکھیں جو آپ کے اس وقت حالات ہو رہے ہیں, معیشت آپ کی اس وقت اتنی خراب, ابھی تو اچھی ہو گئی ہے کافی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کو پیسے بانٹے جا رہے ہیں, ہزاروں ڈالر لوگوں کو گھر پہ بیٹھے بیٹھے مل رہے ہیں. نوٹ ڈالر چونکہ جتنا چاہے چھاپ سکتے ہیں, بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز ڈیلی چھاپ کے لوگوں کو بانٹ کر باقاعدہ اکانومی کو سسٹین کیا جا رہا ہے. امریکنز اب اس موڈ میں نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہاں
اس ریجن میں کوئی کولڈ وار چاہتے ہیں. اور کولڈ وار کس سے چاہیں گے؟ چائنا سے چاہیں گے. ہاں یہ ضرور چاہیں گے چائنا کی ترقی ان کو ہضم نہیں ہوتی اور وہ سچویشن ایسی کریٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے وہ یہاں سے گئے, جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ہلری کلنٹن نے بھی اس بات کو کہا تھا کہ ہمیں اس طرح کی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ ہم یہاں پہ داخل ہوئے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا. اور اب افغانستان کی جو صورتحال ہے اسی بات کو دوبارہ سے دہرایا گیا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. وہ اور یہی چائنیز دے آر اسمارٹ, دے نو. تو یہ تو آلریڈی وارننگ دے چکے ہیں نا, ہلری کلنٹن سے لے کے سب کچھ لوگ بتا دیا, چائنا کو بھی بتا دیا. تو چائنا وہ حماقت پہ نہیں کرے گا, اور نہ اس کی ایسی ہسٹری ہے, تاریخ بھی ایسی نہیں ہے کہ چائنا نے کبھی اس قسم کی حرکت کی ہو کہ دوسرے ممالک پہ جا کر حملہ کر کے وہاں باقاعدہ قابض ہو کے بیٹھا ہو. وہ چیزیں چائنیز کے مزاج میں نہیں ہیں, اور ظاہر چائنیز اس ٹریپ میں نہیں آئیں گے. تو اگر چائنیز اس ٹریپ میں نہیں آتے ہیں تو کوئی کولڈ وار وہاں شروع نہیں ہوگی. دیکھیے اصل میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آج جو انہوں نے ایک اور بات جو کی, اور مجھے اس پر اعتراض ہے, میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایک ڈس ریسپیکٹفل بات کی جوزف بائیڈن نے, پریزیڈنٹ بائیڈن نے. انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان تاریخ میں کبھی بھی ایک متحد ملک نہیں رہا, یہ ایک چھوٹے موٹے قبائل کا ایک جگہ ہے جو ہمیشہ آپس میں لڑتے آئے ہیں. تو انہوں نے یہ جو ہے زخموں پہ نمک پاشی کی ہے, خصوصاً افغانیوں کے, کہ کس طرح سے آپ جو ابھی ایک صدمے سے دو چار ہیں, آپ بجائیے کہ ان کے زخموں پر مرہم رکھیں, ایک ہمدردی کے دو بول بولیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بیسیکلی ایک متحد قوم نہیں ہے. اسی بات کو فیض صاحب آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنے متحد ہیں افغانی, اور آنے والے دور میں جو ہے افغان طالبان کس طرح کی حکومت بناتے ہیں. بریک پر جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. افغانستان کی صورتحال پر بات ہو رہی ہے اور صدر بائیڈن نے یہ بات کہی کہ افغانستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ گروپس میں بٹے رہے, وہ متحد نہیں رہے. فیض صاحب واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے ڈیٹیل بات بھی کی. فیض صاحب اسی بات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ بائیڈن نے نمک پاشی کی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ متحد نہیں رہے, تو ابھی تو بہت زیادہ اتحاد نظر آ رہا ہے. اور ابھی آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کے اندر کتنے متحد ہیں طالبان, جس طریقے سے وہ مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں, اور آنے والے وقتوں میں جو طالبان ہیں ان کا افغانستان کیسا ہوگا؟ دیکھیے ہمارا ہم لوگ ایک محاورہ یوز کرتے ہیں, لک پتہ جائے گا جی. تو اس وقت لڑنا بھڑنا, اپوزیشن میں رہنا, چھپ کے حملے کرنا وہ ایک چیز ہے, اور باقاعدہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں, جب پاور میں آتے ہیں تو حکومت کرنا اور سب کچھ ساتھ لے کے چلنا ایک بالکل مختلف ایک چیز ہے. اور ہاں بالکل, اور اس وقت طالبان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ دیکھیے وہ انہوں نے ایک چیک پوسٹ تک کو سنبھال نہیں پائے. وہ جو امریکنز نے کہا تھا کہ جو ایئرپورٹ روڈ ہے جو کہ ایئرپورٹ پر جاتی ہے, تو ایئرپورٹ پر تو پورا محاصرہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے, یعنی اس کو وہ جو پیرامیٹرز جو ہیں اس کو امریکنز کے ہاتھ میں ہیں, 5,500 لوگ وہ فوجی وہاں موجود ہیں. لیکن جو لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں وہ جو چیک پوائنٹس بنائے ہیں اس کے لیے باقاعدہ ان کو کہا گیا تھا, طالبان کو وہاں کھڑا کیا گیا, ان سے کہا گیا ہے کہ آپ یہاں لوگوں کو چیک کر کے آتے ہیں. باقاعدہ ان میں CIA, دیکھیے ابھی پھر آپ کو معلوم ہے 2-3 روز پہلے CIA کے چیف خاموشی سے خفیہ دورہ کیا انہوں نے, اور جا کے وہاں طالبان کی لیڈرشپ سے ملاقات کر کے آئے, ملا برادر سے وہ مل کے آئے. اور آج صدر بائیڈن نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ ایڈمٹ کیا کہ ہمارے اور طالبان کے درمیان انفارمیشن بھی ایکسچینج ہو رہی ہیں. ان کو باخودہ طالبان کو امریکنز کی طرف سے لسٹیں دی جاتی ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اور ان کی بسوں کو آپ جانے دیں, ان کو چھوڑ دیں, ان کے بارے میں وی ڈونٹ وری اباؤٹ دم. تو یہ پوری چیزیں, یہ باقاعدہ ایکسچینج آف انفارمیشن, پورا کوآپریشن ہو رہا ہے. اچھا لیکن ایک دیکھیے اگین ایک عجیب و غریب تضاد یہ ہے حسن, آپ کے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ ایک طرف تو آپ طالبان کو لے کے آتے ہیں, ان کو ایک واک اوور دیتے ہیں, ان سے اتنی خفیہ معلومات آپ ایکسچینج کر رہے ہیں, آپ کے CIA چیف وہاں جا کے ملتے ہیں ان سے, اور ایک آپ پوری طرح سے ان کو ایک سیکیورٹی, اپنی سیکیورٹی آپ ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں جیسے کہ, اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا آج. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ ذرا غور فرمائیں کہ انہوں نے جو افغانستان کے جو $9 ارب سے زیادہ جو اثاثے ہیں یہاں پر امریکہ میں موجود, وہ انہوں نے اس کو فریز کر دیا جی. اور اب اس وقت کوئی پراپر حکومت ہے ہی نہیں وہاں. کابل دارالحکومت کہہ سکتے ہیں آپ,
لیکن وہاں حکومت تو نہیں ہے, بس دارل رہ گیا لیکن حکومت تو کوئی نہیں ہے وہاں جی. اور نہ اب تک طالبان نے کسی کو نامنیٹ کیا ہے کہ یہ ہمارا کوئی ایک لیڈر ہے یا کوئی لیڈرشپ. وہ تو کہتے ہیں جب تک آخری فوجی نہیں نکل جاتا تب تک ہم کچھ بھی نامنیٹ نہیں کرتے. ہاں لیکن اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ اگر آپ امریکنز ان کو ایک طرف تو آپ معلومات شیئر کر رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ نے ان کو اپنی سیکیورٹی پر معمور کیا گیا ہے, آپ نے اپنی سیکیورٹی کے لیے ان سے ضمانتیں لی ہیں, لیکن آپ نے ان کے اثاثے جو ان کے ریسورسز ہیں ذرائع وہ فریز کر دیے ہیں, تو وہ کیسے آپریٹ کریں گے؟ صحیح. تو یہ ایک عجیب و غریب تضاد تھا پالیسی میں, جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ ظاہر ہے ایک انتہائی اہم چوکی پر, انتہائی اہم پوسٹ پر ان لوگوں کو کھڑا کیا, اس کے باوجود سوسائڈ بامرز جو ہیں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے اور بالکل عین امریکی فوجیوں کے درمیان جا کر وہ پھٹے, اور نتیجہ یہ دیکھا کہ آپ نے 13 فوجی ہلاک ہوئے اور غالباً کہا جا رہا ہے کوئی 18 کے قریب شدید زخمی ہے. تو پورا بالکل ایک عین ان کے درمیان جا کے وہ 2 سوسائڈ بامرز پھٹے. پھر اس کے بعد باقاعدہ گن مین پہنچے جنہوں نے فائرنگ بھی کی. تو یہ سب جو واقعات ہیں یہ دیکھیے ایک بہت بڑا تاریخ کا سبق ہے حکمرانوں کے لیے اور ایسی عالمی قوتوں کے لیے کہ آپ اپنی تمام قوت کے باوجود بھی آپ کی لمیٹیشنز ہیں, آپ کی پاورز, آپ کی طاقت محدود ہے. آپ یہ مت سمجھیے, ایسا غرور نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہر جگہ جا کر جو چاہیں کھیل کھیلیں, اور اس کا واضح ثبوت ہے. افغانستان خود انہوں نے بائیڈن صاحب نے کہا کہ ایک ایسی جگہ جہاں جو بقول ان کے کوٹ ان کوٹ کبھی متحد نہیں رہی, وہ چھوٹے چھوٹے ٹرائبس کا ایک مجموعہ ہے, اس جگہ کو بھی جا کر یہ لوگ کنٹرول کرنے سے نکلنے کی کوشش. سر کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ طاقت کے نشے کا شاخسانہ ہے سارا؟ بالکل بالکل, اس کو امریکن معاملہ, اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے, یہ بہت بڑی ناکامی ہے اور بہت بڑا سبق ہے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک اور جو اب آئندہ آنے والی جو باتیں جو لکھی جائیں گی اس میں امریکن نااہلی, ان کی خود غرضی اور ان کی لالچ, یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے امریکہ میں آج ان کو ان حالات کا سامنا پڑ رہا ہے کہ لالچ کی وجہ سے وہاں بیٹھے رہے, جمے رہے. لالچ کی وجہ سے ایک یہاں کے جو ٹھیکیدار تھے, کانٹریکٹرز تھے, انہوں نے امریکی فوج کو مزید وہاں کھینچ کے اس کو پھنساتے رہے, کیونکہ ان کو ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز کے کانٹریکٹس مل رہے تھے. آپ کو ایک عجیب و غریب اکانومی ہے یہاں پر احسن, کہ آپ یہ دیکھیے جو جتنے بھی اینالسٹ ہیں ہر کوئی ایک وار ایکسپرٹ بنا ہوا ہے, اس میں CNN پہ جناب وہ $1000 لے رہا ہے بیٹھ کے, کوئی جو ہے یہاں تھنک ٹینکس میں ہے وہ افغان ایکسپرٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک گورے صاحب جو ہے ان کو صرف ISIS کے اس پر پیسے مل رہے ہیں, کسی کو طالبان ایکسپرٹ ہونے کے پیسے مل رہے ہیں. تو انہوں نے پوری اکانومی ایسی کریٹ کی ہے, اور ایک ہتھوڑی وہاں بیچتے ہیں لے جا کے, اس ہتھوڑی کو $200 میں یہاں پر پیمنٹ ہوتا ہے واشنگٹن میں, اس کا ایک ہتھوڑی, ایک کین آف کوک جو ہے وہ $68 میں, جو یہاں پر $1 کا ملتا ہے ہم کو, وہ افغانستان میں ان کو جا کر پڑتا ہے $68 کا. تو یہ بیچ میں جو پیسے جا رہے ہیں کون لے رہا ہے؟ ظاہر ہے یہ سب یہ کانٹریکٹرز, بیچنے والے. تو یہ سب لالچ کا خمیازہ ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کی نااہلی ہے. انہوں نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے 3 سال آپ کو ملے, آپ اس انخلا کو آرگنائز نہیں کر پائے, مینج نہیں کر پائے, اور ظاہر ہے پھر سیلفشنس ہے, صحیح خود غرضی. آپ دیکھیے سیلفشنس, جی کہیے. صحیح. فیض صاحب آپ نے جس طرح کی اشارہ کیا, یہ ان کی خود غرضی بھی ہے, لالچ بھی ہے, اور یہ ایک پیچیدگیوں کا ایک سلسلہ ہے, اور بس پیسے کی بات ہے کہ ہر طرف سے جو وہاں پر پیسے حاصل کر رہے تھے انہوں نے اس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ امریکہ کو اتنی بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا یہاں پر کہ جو ہمسایہ ممالک ہے, ظاہر ہے امریکہ تو بہت دور بیٹھا ہوا ہے, جو ہمسایہ ممالک ہیں ان پر کتنا پریشر جنریٹ ہوگا, بالخصوص پاکستان پر کتنا پریشر اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ہمیں معلوم ہے کہ طالبان کو پاکستان میں کوئی اچھی نظر سے, بحیثیت مجموعی کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا, اور بلکہ ہماری اپنی جو فوجی لیڈرشپ ہے, جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے باقاعدہ جو
ब्रीफिंग दी थी आज से 1-1.5 महीना पहले, उन्होंने बहुत अहम बात की, और मैंने नहीं की, वो किसी सियासतदान ने नहीं की, उन लोगों ने की है जिनको पूरी सिचुएशन का एक अहाता किया हुआ है, 100% जानते हैं। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान एक सिक्के के 2 रुख हैं। ये जनरल बाजवा के अल्फाज हैं, मेरे नहीं है, आपके नहीं है, किसी सियासतदान के नहीं है। तो और ज़ाहिर पाकिस्तानी तालिबान ने जो खून की होली खेली है पाकिस्तान में, जिसमें 70,000 से ज्यादा लोगों ने जान दी है, इंक्लूडिंग APS के जो बच्चे वहां शहीद हुए, तो हमको ये सब चीजें नहीं भूलना चाहिए। मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए कि अमरीकियों को हजीमत उठानी पड़ रही है, वो नादिम हो रहे हैं या उनको शिकस्त हो रही है, तो हम सब लोग बैठे बगले बजा रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि तालिबान ने उनका ये हशर कर दिया। लेकिन साथ साथ आपका बहुत अहम सवाल है, ये बहुत अहम मोड़ है हमारी तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का, उस खत्ते की तारीख का। यहाँ एक एक बात से आइंदा एक लम्हे की गलती जो है वो कई 100 सालों का खुमियाजा भुगतने पर मजबूर कर सकती है हमको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर हमने कभी इस तरफ नजर डाली ही नहीं कि हम अगले 100 सालों की बात तो क्या, हम डेली बेसिस पे सोच रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, जो माजी में जिस तरह आपने भी इशारा किया, APS वाले वाकये की बात की, और इस तरह हम मतलब भूल चुके हैं और नजरें चुराने की भी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और अब इसमें हमको बहुत मोहतात होने की जरूरत है। वो देखिए, जो तालिबान का जो ग्रुप है वो कोई ठीक है, वो एक उन्होंने वहां एक, इसमें कोई शक नहीं कि फतेह हासिल की है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई अभी भी वो कोई बहुत ही डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है या एक पॉलिटिकल पार्टी है। अभी भी उनमें छोटे मोटे, जैसे खुद बाइडेन को दोबारा मैं रेफर कर रहा हूँ, उनकी बात को का रेफरेंस दे रहा हूँ कि उन्होंने एक छोटे छोटे ग्रुपों का, जिनके अपने मफादात हैं, जिनके कुछ फैमिलीज मारी गई अमरीकियों की वजह से, या जिनको छोटे मोटे जॉब्स चाहिए, या जिनको कुछ पैसों की जरूरत, ये वो लोग हैं जो जमा हो गए और सब कुछ करने को तैयार हैं, जो उनके सामने एक अपना मकसद नजर आता है। और जाहिर है फिर उसमें मजहब का भी बहुत बड़ा एक अंसर शामिल है। तो उनसे ये तवक्को मत रखें, और ये याद रखें पाकिस्तानी, कि जब 5 साल तालिबान की हुकूमत रही तो पाकिस्तान की बेइंतहा कोशिशों के बावजूद भी तालिबान की हुकूमत ने ड्यूरेंट लाइन को परमानेंट बॉर्डर तस्लीम नहीं किया। ये आप काफी कर लेना चाहिए, और आप ये चीजें ज़हन करना चाहिए कि वो कोई, मैं देखिए इसमें मैं अपनी राय नहीं देना चाह रहा, मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोई भी राय कायम करने से पहले, कोई पॉलिसी इख्तियार करने से पहले 1000 मरतबा सोचना पड़ेगा। सर मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है, आपसे आखिरी टाइम में तो शॉर्ट सा मौक़िफ़ लेना चाहूंगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के बयान के मुतालिक उन्होंने कहा कि अफगान फौज नहीं लड़ी, करप्ट हुकूमतों का कोई साथ नहीं देता, तो दुनिया अब तालिबान को माने। उनके ऊपर पहले ही तालिबान खान का लोगो चिस्पा है, इसको अब कितनी तकवीयत मिलेगी? आखिरी बहुत शॉर्ट सा मौक़िफ़। हाँ, इसका मतलब ये है कि उनको फिर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेना चाहिए, क्यों झिझक रहे हैं? इसका वाज़े नतीजा तो ये होना चाहिए कि वो तस्लीम करें और कहें। सबसे पहले तो उनको आगे बढ़ के ये फैसला करना चाहिए कि अगर दुनिया मदद करे, लीजिए मैं आपकी हुकूमत को तस्लीम करता हूं और हम इतनी मदद आपको देते हैं, और बाकायदा आप अपनी हुकूमत कायम करें और मामला को आगे बढ़ाएं। तो हमारे वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि लें, पहला कदम उठाएं, दूसरे लोग भी फिर शामिल होंगे। सही, बहुत शुक्रिया फैज साहब। बयानबाजी देने से पहले और जितने भी बयानात हैं उनको देने से पहले 100 मरतबा सोचना चाहिए कि उनके नतायज क्या निकलेंगे और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को किस तरह से फेस करना पड़ेगा। हकीकतों से नजरें चुराने से मकासद हल नहीं होते। फैज साहब वाशिंगटन से हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।